नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आल पर। या रब तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, या रब तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीबे खुदा कर रहा हूँ। शरफ तुझको हासिल है मकबूलियत का, इलाही मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अशराए रहमत के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है बस उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका जिक्र किया बस वही मेरी जिंदगानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया। ये भी मेरे रब का बहुत बड़ा करम है कि जिसने हमें अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए मुंतखब फरमाया। लबे सादिक से जो सुखने तकरीर हो जाए, लबे सादिक से जो सुखने तकरीर हो जाए, कभी कुरान हो जाए कभी तफसीर हो जाए। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक में का जो पहला अशरा है उसे अशराए रहमत कहते हैं। अशराए रहमत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहज़ेब मुस्तफ़ाई साहब। आइए नाज़रीन, मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपको TNN न्यूज़ में खुशामदीद कहता हूँ। ये इस मौजू के हवाले से पहला सवाल ये है कि अशराए रहमत की फजीलत और कौन से अमाल हैं जो अशराए रहमत में हमें करने चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं TNN न्यूज़ और इनकी पूरी टीम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने माह मुक़द्दस के अशराए रहमत के हवाला से सआदत कलाम करने की ये सआदत मंदी बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त TNN न्यूज़ और इनकी पूरी टीम को रब्बुल आलमीन सलामत व करामत रखे। आपने जो सवाल किया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये जो माह मुक़द्दस अता फ़रमाया गया, मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद को दायमी अज़ाब में मुब्तला रखना होता, उम्मत मोहम्मद के गुनाहगारों को, तो अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद को कभी भी रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता न फरमाता। यानी इससे साबित ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मद के गुनाहगारों की बख्शिश फरमाना चाहता है, उन्हें बख्शिश का परवाना अता फरमाना चाहता है, जिसके सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माह मुक़द्दस जैसा हसीन मुअत्तर व मुनव्वर महीना इस उम्मत को अता फरमाया। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि इस माह मुक़द्दस के अशराए रहमत में कौन कौन से अमाल हैं जो हमें बजा लाने चाहिए। तो ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नूर है, फरमाया कि तुम 4 अमाल इन अय्याम में ज़रूर ज़रूर करो। फरमाया 4 चीज़ों की कसरत किया करो। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? तो मेरे और आपके प्यारे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 काम ऐसे हैं कि वो काम बजा ला के तुम अपने रब को राज़ी कर सकते हो, तुम अर्श वाले रब का कुर्ब हासिल कर सकते हो। और उनमें से 2 काम ऐसे हैं कि जिनके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, तुम्हारे पास वो काम करने के अलावा और कोई काम नहीं है अपनी ज़ात को बचाने के लिए। 2 काम जो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए कि तुम अपने रब को राज़ी करने के लिए करो और अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए करो। उनमें से पहला काम मेरे और आपके प्यारे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलमा तय्यबा की कसरत किया करो। फरमाया माह मुक़द्दस के पुरनूर लम्हात में कलमा तय्यबा का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। अब कलमा तय्यबा को देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कलीम भी हैं, जलीलुल क़द्र नबी हैं, बड़े खूबसूरत मोजज़ात से आपको नवाजा गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मुझे कोई ख़ास वजीफ़ा अता फरमा कि मैं तेरा और कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। जिस तरह मुझसे पहले तूने किसी को भी ये मकाम नहीं दिया कि वो तुझसे हम कलाम हो सके, बराह रास्त तुमसे हम कलाम हो सके, तूने मुझे ये कुर्ब अता फरमाया है, ये एज़ाज़ अता फरमाया है। तो मालिक तू मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा अता फरमा कि ये कुर्ब और बढ़े, मैं तेरा और कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए मूसा तू ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया कर, यही वजीफ़ा है।
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے عرض کیا یا رب العالمین یہ وظیفہ تو ہر خاص و عام کرتا ہے، یہ ہر ایمان والا بندہ وہ یہ وظیفہ کر رہا ہے، میں تیرا جلیل القدر نبی بھی ہوں، میں تیرا کلیم بھی ہوں، مجھے کوئی خاص وظیفہ دیا جائے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے موسیٰ اس وظیفے کو عام وظیفہ نہ سمجھ، تو میزان کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں رب کے علاوہ تمام کو تو ایک پلڑے میں رکھ دے، اور پھر 7 زمین اور اس میں جو بھی مخلوقات ہیں ساروں کو تو ایک پلڑے میں رکھ دے، اور فرمایا دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دے، جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا وہ رب کی رحمت سے بھاری ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ اس عشرہ مبارکہ میں سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہ کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نور لگی ہوئی تھی، اصحاب رسول کا جمع غفیر تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان معاشر کا ایک منظر پیش فرمایا اصحاب رسول کے سامنے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میدان معاشر میں ایک امت محمد کے گناہ گار شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، وہ اس کے نامہ اعمال کا حساب و کتاب لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ تم اس کے نامہ اعمال کھولو، تو فرشتے جب نامہ اعمال کا رجسٹر کھولیں گے تو 99 دفتر 99 رجسٹر وہ گناہوں سے بھرے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو ان گناہوں کا انکار کرتا ہے، یا دوسرے نمبر پہ تو یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے میرے پہ زیادتی کی، میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ سر جھکا کے عرض کرے گا مالک نہ تو ان گناہوں کا انکار کر سکتا ہوں اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیرے فرشتوں نے زیادتی کی ہے، میں مجرم ہوں، سزا کا حقدار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ سر جھکا لے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تیرا ایک نیک عمل ہمارے پاس ہے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے آج کے دن، وہ نیک عمل تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک 99 دفتر 99 رجسٹر ایک طرف گناہوں کے اور ایک طرف صرف ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ آج بندوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اس کی نیکی والے پلڑے میں رکھی جائے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے ایک پرچی لا کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، جب نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میدان معاشر میں سارے لوگ یہ حیرانگی سے منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہیں اور ایک طرف ایک پرچی نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی اور اس کا وزن زیادہ ہے، وہ اس کی مقدار بھاری ہو گئی۔ تو حضور فرماتے ہیں اس پرچی میں کوئی عام کلمہ نہیں لکھا ہوگا بلکہ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ اس بندے نے جو دنیا میں رہ کے صرف اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا تو اس اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے پورے گناہوں پہ وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ صاحب یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا اور اس کے بعد ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک لیتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے گا TNN نیوز۔
ناظرین ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے عشرۂ رحمت میں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ مفتی صاحب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ روزہ کھلوانے کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو فرمایا عرش والا رب اسے 3 انعامات عطا فرمائے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 3 انعامات کون سے ہیں؟ تو فرمایا پہلے نمبر پہ انعام یہ ہے کہ جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب اللہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا فرما دے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی نا تو اصحاب رسول کی مجلس نور میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، دیہاتی شخص تھا، وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار کروانے کی طاقت تو نہیں رکھتا، یہاں پہ بڑے بڑے اصحاب رسول موجود ہیں جو مال و دولت کے اعتبار سے بڑی شخصیات ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام ہیں، تو ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو روزہ افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتے، مالی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سنو، یہ تینوں اجر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا جو بندہ صرف ایک گھونٹ پانی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، فرمایا یا پھر ایک کھجور سے کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے گا، یا پھر ایک گھونٹ پانی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے گا۔ اور پھر آگے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ وہ کسی روزے دار کو روزہ اس انداز میں افطار کروائے کہ روزے دار پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو فرمایا یہ 3 انعامات تو اسے ملیں گے ہی ملیں گے، اس کے گناہوں کی معافی بھی ہوگی، اس کو جہنم سے آزادی بھی دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب اتنا روزہ افطار کروانے والے کو بھی۔ لیکن فرمایا جو بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا روزے دار کو، فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ کل قیامت والے دن اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ اور فرمایا جس بندے کو میرے حوض سے پانی پلا دیا گیا میدان محشر کا اور قیامت کا جو ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، فرمایا جنت میں جانے تک اس بندے کو پھر میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی۔ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کھلوانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ مفتی صاحب عشرۂ رحمت میں کون سی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیجیے۔ ہاں جی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نور ہے عشرۂ رحمت کے حوالہ سے۔ حضور نبی رحمت نے اس ماہ مقدس کے 3 عشرے حضور نے الگ الگ نام بیان فرمائے، فرمایا پہلا عشرۂ رحمت ہے، دوسرا عشرۂ مغفرت ہے، تیسرا عشرۂ نجات ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرۂ رحمت کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا معنی، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ تو مغفرت فرما اور رحم فرما، بے شک تو رحم فرمانے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اس چیز کا اظہار فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا کیسا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک بندے کے میدان عمل پہ عمل تلیں گے، اس کے پاس نیکی ہی صرف ایک ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، نیکیاں ڈھونڈ لے تیری بخشش کر دی جائے گی۔ فرمایا کچھ دیر بعد ایک اور شخص کو میدان عمل پہ لایا جائے گا تو اس کے پاس نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اللہ اسے بھی فرمائے گا تیری ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی لے آ، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ بھاری ہو جائے گا، تیری بخشش کر دی جائے گی۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ میدان محشر میں جائے گا جسے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، ہر بندے کے پاس جا کے منت کرے گا، ترلے کرے گا، لیکن کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اچانک اس بندے سے ملاقات اور رابطہ ہو جائے گا جس کے پاس نیکی صرف ایک۔ وہ بندہ پوچھے گا تو کس وجہ سے مایوس کھڑا ہے؟ تو جس شخص کو ایک نیکی چاہیے ہوگی وہ کہے گا کہ میں ایک نیکی کی تلاش میں نکلا ہوں، پورے میدان معاشر میں سے کسی شخص نے مجھے نیکی نہیں دی۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جس کے پاس ہوگی صرف ایک نیکی، وہ کہے گا کہ یار تجھے کوئی ایک نیکی نہیں دے رہا، مجھے ہزاروں نیکیاں کوئی کیسے دے گا، چل تو جنت میں جا، تیرا کام تو بنے۔ وہ اپنے نامہ اعمال میں جو اس کی ایک نیکی ہوگی وہ اسے پیش کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے پہنچے گا تو اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود فرمائے گا کہ تجھے یہ نیکی کس نے دی؟
جاؤ اسے لے کے آؤ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جائے گا، اس ایک نیکی دینے والے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا ہاں بھئی بندے، تیرے پاس نیکی ہی صرف ایک تھی، تو نے اپنے بھائی کو نیکی دے دی، تیرا نامہ اعمال نیکیوں والا خالی ہو گیا۔ وہ بندہ آگے سے عرض کرے گا اے مالک، میں نے یہ سوچا کہ چلو میں نہیں، یہ میرا بھائی تو جنت میں چلا جائے، مجھے اس پہ رحم آ گیا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اور اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کرنے والا ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو خیر الراحمین ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کا دریائے رحمت جوش اس انداز میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے دونوں کی بخشش فرما دی۔ تو اس انداز جو وقت ہوگا وہ بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مجھ صاحب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ عشرہ رحمت میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے؟ اگر شریعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہم دیکھیں، چونکہ زمانے ساری رسول اللہ کے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک مارز وجود میں نہیں آئے تھے، آپ آگ پانی مٹی ہوا کے درمیان ہی ابھی تھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اگر بظاہراً دیکھا جائے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں ہی صحائف عطا فرمائے گئے، جو جد الانبیاء بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی انہی کی آل میں سے، انہی کی لڑی میں سے چلتے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، انہیں 6 رمضان المبارک کو تورات عطا فرمائی گئی۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں سے اگر دیکھا جائے تو پھر حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور 3 رمضان المبارک کو شہزادی کونین سیدہ طیبہ راقیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ اور یہ وصال مبارک کے پیچھے بھی بڑی لمبی کہانی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد یہی غم انہیں کھا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے سبب ہی ان کا وصال بظاہراً ہوا۔ اور پھر 10 رمضان المبارک کو آقا کریم علیہ السلام کی محبوب زوجہ اور پہلی زوجہ محبوب کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اور یہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیٹی حضور علیہ السلام کے پاس آئی سیدہ فاطمہ، اور آگے کہا جی کہ ماں امی جان وہ آپ سے چادر منگوا رہی ہیں، جو کالی کملی آپ چادر رحمت اوڑھتے ہیں، وہ چادر رسول اللہ نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اگر خدیجہ مجھ محمد سے میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو میں چمڑی بھی عطا فرما دیتا۔ ان کا وصال بھی 10 رمضان المبارک کو۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، جی ناظرین ایک دیکھتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور تب تک کے لیے دیکھتے رہیے گا TNN نیوز۔ بارش بہت ہو رہی ہے، جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا، نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا، شام کو بات کرتے ہیں نا۔ ایک آشیاں ہے تصور میں، جہاں مستقبل کی تصویر ہو، جہاں آنے والی یادوں کا سما بستہ ہو، جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو، اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم۔ TE گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن، 1 کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، TMA سے منظور شدہ، اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، جدید مونومنٹس، کشادہ میٹل روڈز، کمیونٹی سینٹر، مسجد، اسکول، جم، الیکٹریسٹی، ای ٹیگ گیٹ، آئرن گیٹ، باؤنڈری وال، سیوریج کا جدید نظام، سٹین لیس اسٹیل پولز، پلے گراؤنڈ، پلے لینڈ، پارکس، گرین بیلٹ، ٹریفک سائن، انٹری روڈ سائن، کیٹ آئی، انٹیریئر سٹون، کرب سٹون، سیکیورٹی کیمرے، 24 گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کو یقینی۔ ترقیاتی کام کی جھلک دیکھیں، پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ 25% ایڈوانس اور بقایا ادائیگی 24 ماہ کی آسان ماہانہ اقساط میں۔ سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم، ملحقہ سٹی اسکول، کینال ویو روڈ، اوکاڑا، ڈیزائنڈ اینڈ ڈیولپڈ بائی TE گروپ آف کمپنیز۔
ویلکم بیک ناظرین، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، سحری کا وقت اختتام کب ہوتا ہے؟ اور جو لوگ اکثر دیکھا ہے کہ اذان فجر کے اختتام تک کھا پی رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ غلط روش پائی جاتی ہے کہ اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے اور آواز یہ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، جلدی جلدی پانی پی لیا جائے، جلدی جلدی کوئی ایک دو نوالے کھا لیے جائیں، ابھی تو اذان ہو رہی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ روش پائی جا رہی ہے اور یہ ایک غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ جب تک اذان مکمل نہیں ہوتی تب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، جبکہ فقہائے کرام نے یہ بالکل صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کے اختتام پر ہی اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے۔ اذان فجر آغاز ہی تب ہوگا، اذان فجر کا وقت ہی تب شروع ہوگا جب سحری کا وقت ختم ہوگا۔ تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان فجر شروع ہوتی ہے، اور اگر اذان فجر شروع ہو گئی اور کوئی بندہ کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں چند ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جن کا روزے کی روح کے ساتھ حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ غلط روش پائی گئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ عرف عام میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ کوئی بندہ روزے دار وہ شیشہ دیکھ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو گیا، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی تیل لگا لیا جائے بالوں پہ تو کہا جاتا ہے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا یا پھر مکروہ ہو گیا، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈال لیا جائے تو کہا جاتا ہے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا یا مکروہ ہو گیا، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ناک میں قطرہ ڈال لیا جائے، یعنی کوئی ایسے ڈراپس وغیرہ ناک میں ڈالے جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں کوئی ایسا قطرہ ڈراپس وغیرہ استعمال کیے جائیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے بشرطے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پردہ پھٹا ہوا ہے کان کا تو پھر ڈراپس وغیرہ استعمال کیے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بڑا کامن مسئلہ ہے، وہ میں چاہوں گا کہ میں ناظرین کے سامنے ضرور رکھوں کہ بتقاضۂ بشریت بندہ روزہ رکھ کے سویا دن میں اور اس پہ غسل لازم ہو گیا جب وہ اٹھا، تو اب ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، حالانکہ شریعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ ایک طبی تقاضا ہے، اس سے روزہ کوئی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون نکل آیا جی تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، یا پیپ نکل آئی ہے جسم سے کسی زخم سے، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی زخم ہے تو اس پہ ہم میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں نہیں، کوئی ٹیوب وغیرہ استعمال کرنے سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، یا کوئی سپریٹ وغیرہ استعمال کرنے سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، ان سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آخر میں مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو آپ عشرہ رحمت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین نے بڑا ہی رحمتوں بھرا موسم مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں چھن چھن کے برس رہی ہوتی ہیں اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے میں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے میں ہر گناہ گار کا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس موسم بہار سے، اس موسم رحمت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کر کے اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو تنہائی میں میرا ذکر کر، میں بھی تنہائی میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ رب ہو کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں، تو میرا ذکر کر تو صحیح، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو ایک بھری مجلس میں میرا ذکر کر تو میں تجھ سے بہتر بھری مجلس میں تیرا ذکر خیر کروں گا۔ اور کہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے تو میری طرف چل کے آ، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی۔ اور کہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو ایک قدم بڑھا، میری رحمت 10 قدم بڑھا کے تیرا استقبال کرے گی۔ اور کہیں ارشاد ربانی یہ بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے بندے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، بس اس کی چاہت ہے کہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس پہ ایمان لے آؤ، جن جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، جو کہ حقیقت میں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں ان کاموں سے رک جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس ماہ مقدس کو غنیمت جانیے،
ہم سے پہلے کئی لوگ ایسے گزر گئے جو پچھلے ماہ مقدس میں صرف یہ سمجھ کے گناہوں میں ملوث رہے، صرف یہ سمجھ کے روزے نہ رکھ پائے، صرف یہ سمجھ کے ماہ مقدس کی مقدس راتوں میں تراویح نہ پڑھ پائے، کوئی بات نہیں، ابھی تو جوانی کے لمحات ہیں، شباب کے لمحے ابھی عروج پہ ہیں، اگلے ماہ مقدس میں سوچیں گے، کوئی ترتیب بنا لیں گے، کوئی پلاننگ بنائیں گے اور پھر عبادت و ریاضت کر کے رب کا قرب پائیں گے۔ لیکن صاحبو یہ یاد رکھیے، ان لوگوں کے ہاتھ سے وہ لمحات چھین لیے گئے، اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے ساتھی تھے، پچھلے ماہ مقدس میں ہمارے ساتھ زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے دبا دیے گئے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جا کے دبایا بھی، کفن بھی پہنایا، غسل بھی دیا، اور آج لوگ ان کی قبروں پہ بھی جا کے حال نہیں دیکھ رہے۔ تو اس ذہن کو دور کیجئے، اس معاملے کو ذہن سے دور کیجئے کہ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ ماہ مقدس میں عبادت و ریاضت کریں گے۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقدس لمحات عطا فرمائے ہیں اس ماہ رمضان کے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کیجیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے، اور رب العالمین کا قرآن مجید جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت روزانہ کے طور پہ بنیادی طور پہ کی جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور رمضان المبارک کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جملے ہر ایک مسلمان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہوں گے اس ماہ مقدس کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے، اور اس ماہ مقدس میں زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کے حوالے سے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میاں اگر تم یہ جاننا چاہو کہ اس ماہ مقدس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی نعمتیں، کتنی عظمتیں اور کتنی رحمتیں رکھی ہیں، تو فرمایا کبھی قبرستان والوں کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا کہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر قبر میں سے آواز یہ آئے گی، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن عطا فرما دے اور ہم اس مقدس اور رحمت بروں لمحات میں اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ صاحبو میرے اور آپ کے پاس وقت باقی ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیے، اپنے رب کے حضور پیشانی جھکائیے، جو گناہ جانے انجانے میں ہو گئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافی مانگیے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی رحمت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بندہ کب میری بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائے گا، آنکھوں میں آنسو لا کے، زبان ساتھ نہ بھی دے، دل ہی دل میں شرمندہ ہو کے عرض کرے گا، مالک جتنا بھی بڑا گناہ گار ہوں تو تیرا بندہ، تیری رحمت سے زیادہ میرے گناہ نہیں ہیں۔ تو اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، آئیے رب کے حضور حاضر ہو کے پیشانی سجدوں سے منور کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اس ماہ مقدس میں عبادت و ریاضت کر کے جنتیوں میں اپنا نام ضرور لکھوائیے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے چند لمحے TNN نیوز کو دیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ زیب مصطفی صاحب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا عشرہ رحمت پر گفتگو کرنا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس موضوع کے دوران جو کمی پیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد ابو بکر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے گا TNN نیوز۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔